रिदन बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, 19 रमज़ान मुबारक को कायम टीवी के अदा से प्लेटफॉर्म से हमने 3 रोज़ा अय्याम अली के प्रोग्राम का आगाज़ किया था और आज उसी सिलसिले में तीसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत। अज़ीज़ान अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों ने चारों जानिब से इसी खिलाफत के ख़त्म हो जाने के बाद अब मौला कायनात घर को घेर लिया है और चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, या अली खिलाफत को कबूल कीजिए, या अली खिलाफत को कबूल कीजिए। मेरे मौला खिलाफत को कबूल न करते हैं, इतने में ही एक सदा बुलंद हुई, या अली अगर खिलाफत को कबूल न किया तो हम रोज़े महशर रसूल खुदा से शिकायत करेंगे। मौला ने ये सुना, मौला ने अपने घर के दरवाजों को खोला। मौला फरमाते हैं, बैत करना चाहते हो, खिलाफत देना चाहते हो तो कल मस्जिद नबवी में आना। अगले दिन मस्जिद नबवी मुसलमानों से खचा खच भरी है, एक के पीछे एक मुसलमान है। इतने में ही एक शोर बुलंद हुआ, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। मजमा काई की तरह छटना शुरू हुआ। मेरे मौला खरामा खरामा मिंबर की जाने बढ़ना शुरू हुए। मेरे मौला ने अपना पहला कदम मिंबर की पहली सीढ़ी पर रखा, अपना दूसरा कदम मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर रखा। मौला ने अपना तीसरा कदम मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर रखा और उस मकाम पर जाकर बैठ गए जहां रसूल बैठा करते थे। मुसलमान अपनी उंगलियां दांतों में दाब के खड़े हो गए, ये अली ने क्या कर दिया। में ही एक शख्स उठा और उठ के सवाल करता है कि या अली, आपने रसूल के मिंबर पे कदम रख दिए। मौला फरमाते हो, नादान, ये तो लकड़ी का मिंबर है, ये वो कदम है जो दोष रिसालत पर सवार हुए। और इधर से, इस मंजिल से, इस मकाम से खिलाफत का और इस्लाम का रसूल अल्लाह के बाद एक सुनहरा दौर शुरू हो गया। अब जैसे इस सुनहरे दौर की इब्तिदा हुई, अली के लिए सिफ़ीन का मैदान सजाया गया। जाने मोहतरम, ये वो मैदान है कि जिसमें मौलाए कायनात खुद लड़ने नहीं गए हैं, बल्कि आपने अपने बेटे को मैदान में भेजा और कुछ इस तरह मैदान में भेजा है कि जब आपका फर्जंद मैदान में गया, आपके बेटे मैदान में पहुंचे तो चारों जानिब से सिर्फ एक ही सदा आती थी कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। क्योंकि जाने मोहतरम, हमने अगर तारीख को पढ़ा है तो उसमें हमें 2 ही ऐसे वाक़यात या 2 ही ऐसी जंगें मिलती हैं कि जिसमें किसी ने किसी को अपनी शबी बनाया हो और फिर मैदान में भेजा हो। एक जंग खंदक, जंग अहज़ाब की, जिसमें रसूल खुदा ने मौला कायनात अपनी शबी बनाया था और फिर मैदान में भेजा था। और दूसरी जंग सिफ़ीन है कि जिसमें मौला कायनात ने अपने बेटे अब्बास को अपनी शबी बनाकर मैदान में भेजा है। और इसी जंग से वापसी में एक और जंग लड़ी गई जिसका नाम पड़ा जंगे नहरवान। और ये जंग इसलिए लड़ी गई थी ताकि खवारिज का सर उछला जा सके। अब समझ रहे हैं ना बज़ाने मोहतरम, मकाम समझे मौला का कि मौला एक ही वक्त में कई काम कर रहे हैं। मौला मसाइल भी सुलझा रहे हैं, मौला सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और जंगों में भी जा रहे हैं, फतुहात भी कर रहे हैं। इस जंग के बाद एक और जंग का मैदान सजा, इसको नाम दिया गया जंगे जमल। और ये जंग किस जंग के बाद हुई है? जंगे नहरवान के बाद। सीक्वेंस देखे, पहले सिफ़ीन, फिर नहरवान और फिर वो जंग हो गई कि जिसमें मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वाया गया और मुकद्दसात को दस्तोगरेबा करवाने की एक घिनौनी कोशिश की गई, साजिश की गई। जाने मोहतरम, इस जंग को, जंग जमल को फतह करने के बाद मौला कायनात वापस आ गए। कहाँ? कूफा। आपकी रिहाइश कूफे में है और कूफे में जब भी आप मिंबर पर जाते हैं
لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, اور آپ بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہم خود کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً اس مسئلے کو مولا کائنات ہی سلجھا سکتے تھے. جن میں سے ایک نہایت خوبصورت واقعہ ہے, اور یہ دقۃ القضا کا واقعہ ہے. دقۃ القضا آج بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے. میری دعا ہے کہ آپ سب وہاں کی زیارت کریں. میں وہاں کی زیارت کر چکا ہوں. میری دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی شرف بخشے کہ میں ایک بار پھر دقۃ القضا کی اس مقام کی زیارت کروں کہ جہاں سے مولا بیٹھ کر فیصلے دیا کرتے تھے. اور میری دعا ہے کہ آپ بھی اسی مقام کی زیارت کریں. یہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے, اعمال ہے. زان محترم, ایک دن آپ اسی منزل پر بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس چاہنے والے پہنچے اور آپ کو آ کے بتایا کہ مولا اسے قتل کر رہے ہیں. مولا پوچھتے ہیں بھائی کسے قتل کر رہے ہیں؟ بتایا کہ مولا وہ ایک لڑکی ہے, اسے قتل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے اور وہ حاملہ ہو گئی. ایسی بات ہے. مولا پہنچے, مولا نے اس خاتون کو دیکھا تو مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ کیچڑ لے کر آؤ. کیچڑ لایا گیا. اس خاتون کو جس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اسے اس کیچڑ والے پانی میں بٹھایا گیا. اتنے میں ہی تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس کیچڑ والے پانی کے اندر سے ہی ایک مینڈک برآمد ہوا. اور اس طرح آپ نے ایک ایسی خاتون کی جو بے گناہ تھی, جس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی اس پر بدکاری جیسا ایک غلط الزام لگایا گیا تھا اور نہایت ہی سنگین گناہ ہے یہ, اور کہا گیا کہ اس عورت نے بدکاری کی. اس طرح آپ نے مظلوم کو بچایا اس کے قتل ہونے سے. غیر محترم, یہ وہ دور تھا کہ جو 3.5 سالہ تقریباً روایت میں ہے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی ہے. 10 سال حکومت نہیں کی, 5 سال حکومت نہیں کی, 3.5 سال حکومت کی ہے آپ نے. اور اس دوران آپ نے فتوحات بھی کی ہیں, آپ نے مسئلے بھی سلجھائے ہیں, آپ نے فیصلے بھی دیے ہیں, اور آپ نے علم کو بھی تقسیم کیا ہے. آپ نے علم کو تقسیم کیا کیسے؟ آپ نے لوگوں کی نیتوں کو دیکھا, ذہنیتوں کو دیکھا, حیثیتوں کو دیکھا, مقامات کو دیکھا, پھر آپ نے علم تقسیم کیا. مولا نے ابن عباس کو بلایا. یہاں مجھے ایک نہایت خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے ابن عباس کا, کہ ایک دن ابن عباس مولا کائنات کے پاس پہنچے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے علم تفسیر قرآن چاہیے. مولا فرماتے ہیں علم تفسیر قرآن چاہیے؟ ہاں. کہا ایسی بات ہے تو پھر اب بعد نماز مغربین تم ہمارے پاس آ جانا. بعد نماز مغربین ابن عباس فوراً مولا کائنات کے پاس پہنچی. ساری رات الحمد کی تفسیر کی گئی. الحمد کی تفسیر ہوتی گئی. بلاخر صبح کا سورج نمودار ہو ہی گیا. ابن عباس نے سوال کیا, اور یہ سوال وہ سوال ہے جس سوال میں بہت سے ہمارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. سوال کیا ہے کہ مولا ساری گزر گئی, آپ جو باب علم ہیں, آپ سے ایک علم کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی. تو مولا فرماتے ہیں کہ ابن عباس جان لو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ الحمد میں ہے. جو کچھ الحمد میں ہے وہ سب کچھ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کے بے میں ہے. جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے, اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. باپ نے تفسیر قرآن کا علم ابن عباس کو دیا. اور یہاں مجھے ایک نہایت خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے, اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ نے علم دے تو ابن عباس کے کیا کام رہتا کہ آپ ہر وقت علی کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے. بلاخر ایک دن ایک بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا. آپ نابینا ہو چکے تھے, لیکن آپ اب بھی یہ مقام ہے کہ آپ علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. ایک دن بلایا اور بلا کر کہا کہ ابن عباس, یہ تم جو تفسیر قرآن ہر وقت تفسیر قرآن کا بہانہ کرتے ہو اور علی کے فضائل سناتے ہوئے, ابن عباس تم ایک کام کیا کرو کہ تفسیر قرآن سناؤ, لیکن یہ سب نہ سناؤ جو تم خود کہہ رہے ہوتے ہو. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ صاف صاف کیوں نہیں بولتا کہ قرآن تو پڑھوں لیکن علی کا ذکر نہ کروں. کہا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن نہ پڑھو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرو لیکن علی کا ذکر نہ کرو. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ صاف صاف کہ میں قرآن کی تفسیر ہی بیان نہ کروں
یعنی عزیزان محترم ہم اگر علی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم صرف مولا کائنات کا ذکر نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے، جو ہے نا عزیزان محترم۔ اور جب علم بنایا دینے کی باری آئی تو آپ نے اسے بلایا جو آپ کے عشق میں دیوانہ تھا، کہ جو ہر وقت مولا کائنات کی فضیلت میں کلام کرتا رہتا تھا، جہاں جاتا مولا کی فضیلتیں بیان کرتا، یعنی میسم تمام۔ اور شاعر نے تو آپ کے لیے غضب کا شعر کہا ہے، اور شعر کیا ہے کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں۔ تو جو فراز کہتے ہیں بلندی کو، دار کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، جب بھی علی کی جائے ولادت کی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ علی نے علم بنایا علم میسم کو عطا کیا۔ اب تفسیر دعا کی باری آئی ہے۔ تفسیر دعا کا علم آپ نے عطا کیا جناب خمیل ابن زیاد کو، اور جب فن سپاہ گری کی باری آئی میرے مولا نے اپنے ہی فرزند محمد حنفیہ کو چھوڑا، کیونکہ محمد حنفیہ کو آپ پہلے ہی علم دے چکے ہیں اور علم ہے علم صرف و نحو، اس لیے آپ نے محمد حنفیہ کو ایک اور علم نہیں دیا، آپ نے اور چھوڑا، آپ نے جعفر کو چھوڑا اور آپ کی نگاہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عباس پہ جا کر پڑی، اور آپ نے فن سپاہگری عباس کو عطا کیا۔ اسی طرح علی مسئلے سلجھاتے رہے، فیصلے کرتے رہے اور علم تقسیم کرتے رہے، وحشیوں کو انسان بناتے رہے، لیکن وحشی ہے، کتنے انسان بنائیں گے؟ بالآخر وحشی نے اپنی وحشت دکھا ہی دی۔ امیر شام نے منصوبہ بنایا، یعنی محترم جودہ نامی ایک عورت جس کے باپ کو غالباً روایت میں ہے مولا کائنات نے قطامہ کے باپ کو روایت میں ہے کہ قتل کیا تھا، اس نے ابن ملجم کو خریدا کیا، بلکہ اپنے حسن کا ایک طرح سے غلام بنایا تھا۔ ابن ملجم کے بارے میں ہے کہ یہ شروع میں مولا چاہنے والا تھا، مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں بھی جاتا تھا، لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا مولا کائنات جب ابن ملجم کو دیکھتے تو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہی ہے وہ جو علی کو قتل کرے گا۔ یہ کہتا مولا میں کیوں آپ کو قتل کروں گا، مولا آپ کا تو جانے والا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہوں، میں تو آپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ مولا کہتے ہیں نہیں، تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ جب امیر شام کے منصوبے کے تحت تماما نے اسے اپنے حسن کا غلام بنا لینے کے بعد کہا کہ حق مہر میں تم سے کوئی دولت نہیں چاہتی، کوئی مکان نہیں چاہتی، بلکہ حق مہر میں تم سے علی کا سر چاہتی ہوں۔ ادھر یہ منصوبہ بنایا گیا، ادھر ابن ملجم سوچ رہا کیا علی یا قطامہ، دین دنیا۔ بالآخر دنیا دین پر حاوی ہو ہی گئی۔ اس نے طے کیا، اس نے امیر شام سے سونا لیا، قطامہ سے عقد کیا، اور عقد کر لینے کے بعد اس نے اپنی تلوار کو لیا اور زہر میں بھجانا شروع کیا، گرم کرتا، زہر میں بھجاتا، اور روایات میں ہے کہ یہ زہر اتنا طاقتور تھا کہ اگر اس کی ایک بوند کو بھی دجلہ میں ڈال دیا جاتا، دجلہ کی تمام مچھلیاں ختم ہو جاتی، مر جاتی۔ بالآخر عزیزان محترم وہ رات آ گئی، وہ افطاری آ گئی کہ جو مولا کائنات کے اپنے بچوں کے ساتھ آخری افطاری، جی 18 رمضان کی افطاری، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے افطاری کا اہتمام کیا۔ مولا کائنات جب آئے افطاری کے دسترخوان سجا، سب سے چھوٹی بیٹی نے دودھ کو بھی پیش کیا، ساتھ میں نمک کو بھی پیش کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے علی نے کبھی 2 چیزوں سے افطار کی ہو؟ اے بیٹی
اس دودھ کو ہٹا دیجیے اور نمک کو چھوڑ دیجیے، شاید مولا کو پتا ہو کل یہی دودھ میرے مولا کے بہت کام آئے گا۔ سارے محترم، روایات میں ہے کہ افطاری کے بعد مولا کائنات نہایت بے چین تھے۔ آپ کبھی اپنے کمرے میں جاتے، کبھی صحن میں آتے، کبھی کمرے میں جاتے، کبھی صحن میں آتے۔ خود بی بی کلثوم یہ فرماتی ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، کہ میں حیران تھی۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی فرماتی ہے کہ اس رات بابا بے تحاشا بے چین تھے، بابا کو اس رات کسی طرح چین نہ تھا۔ آپ گھر میں آتے پھر باہر چلے جاتے، آپ گھر میں آتے پھر باہر چلے جاتے۔ بلاخر میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے سوال کیا کہ پالنے والے، یہ رات کب تمام ہوگی؟ علی تیری بارگاہ میں آنے کے لیے بے چین ہے۔ صبح کا سورج نمودار ہونے سے پہلے مؤذن گلدستہ مینار میں گیا، مؤذن نے اذان بلند کی۔ جدھر مؤذن نے اذان دی ادھر میرے مولا کائنات اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ مولا نے اپنے گھر میں بطخیں پال رکھی تھی، بطخوں نے آپ کے ابا کے دامن کو تھام لیا، اور آج بھی آپ کے چاہنے والے آپ کی یاد میں بطخیں پالتے ہیں، کیونکہ بطخیں پالنا سنت ہے، کیونکہ مولا کائنات بطخیں پالا کرتے تھے۔ آپ کی بطخوں نے اپنی چونچ سے آپ کے دامن کو تھاما کہ مولا نہ جائیے، مولا نے دامن کو چھڑا دیا۔ گھر کی کنڈی نے آپ کے ابا کو اپنے اندر پھنسا لیا، مولا نے گھر کی کنڈی سے خود کی ابا کو چھڑایا، پھر روانہ ہوئے۔ گویا پوری کائنات آج کوشش کر رہی ہے کہ علی مسجد نہ جائے، لیکن علی کسی نہ کسی طرح سب سے پیچھا چھڑاتے مسجد میں پہنچ گئے۔ ابن ملجم کو اٹھایا کہ اٹھ، کیا خدا کی بارگاہ میں سو رہا ہے؟ چلو چل کے فجر پڑھو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اپنے قاتل کو اٹھا رہا ہو؟ مولا نے نماز پڑھانا شروع کی، مولا نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں ابن ملجم اپنی تلوار لیے کھڑا ہے۔ ادھر مولا نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، ادھر ابن ملجم نے ایسی ضرب ماری کہ مسجد کوفہ فزت برب الکعبہ کی صدا سے گونج اٹھی۔ بے کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہوا۔ آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے تمام اصحاب نے ابن ملجم کو تو پکڑ لیا اور اس کو مارا۔ آپ کی خدمت میں شہد کا شربت پیش کیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں میں یہ شربت نہیں پیوں گا، بلکہ یہ شربت اسے دے دو، یہ زیادہ گھبرایا ہوا ہے۔ شربت ابن ملجم کو دیا گیا اور مولا فرماتے ہیں کہ اسے بھی ایک ہی ضرب مارنا، کیونکہ اس نے مجھے بھی ایک ہی ضرب ماری ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کو ایک دری میں بٹھایا گیا، آپ کے بیٹوں نے دری کو تھاما اور دری کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ آگے آگے مولا کائنات اور آپ کے بیٹے ہیں، پیچھے پیچھے اصحاب کا مجمع ہے، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا جلوس ہے۔ اس میں آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے صحابہ ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا کائنات نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اصحاب سے کہو کہ یہ واپس چلے جائیں، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے آج تو انہیں واپس بھیج دیا، لیکن کل کو آپ کی یہی بیٹیاں ہوں گی جنہیں برہنہ سر اسی کوفے میں لایا جائے گا، اور انہی بیٹیوں پر کوئی پتھر مارے گا، کوئی ابلتا ہوا پانی مارے پھینکے گا، تو کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکے گا۔ سارے محترم، مولا کائنات کے گھر میں لے کے گئے، طبیب آیا، طبیب نے بتا دیا کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بلکہ اگر چاہتے ہیں کہ مولا کی اذیت میں کمی ہو تو اس کے لیے دودھ لے کر آئیں اور مولا کائنات کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں۔ عزیزان محترم، جب یہ سنا تو کوفے کے بچے دودھ کے کوزے لیے مولا کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ مولا نے اپنے بیٹے عباس کو بھیجا اور مولا غازی عباس نے تمام بچوں کو لوٹا دیا کہ بچوں چلے جاؤ، تمہارے آقا نے پیغام دیا ہے کہ انہیں دودھ نہیں چاہیے۔ شاید مولا کو پتا ہو، شاید علم ہو، کل کو اسی کوفے میں میری پوتی سکینہ آئے گی جو نہایت پیاسی ہوگی، اور میرا دل کہتا ہے کہ شاید مولا نے یہ پیغام بھجوایا ہو کہ
کہ تم آج دودھ کے کوزے لائے ہو، میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں، لیکن کل کو جب میری پوتی سکینہ آئے تو تم دودھ کے کوزے نہ لانا بلکہ ایک پانی کا کوزہ لے آنا، اور وہ پانی کا کوزہ میری پوتی سکینہ کو پلا دینا۔